जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीज़ो, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे, अपने जाहो जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करे। और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ हैं और रहेंगी। और ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीहा के नाम की मुनादी करते चले जाएं। उसके पैगाम को, उसके नाम को, उसके कलाम को, उसकी ज़ात को पढ़ें, ताकि जैसे उसने रूहें बचाईं आप भी रूहें बचाएं। अपने लिए भी जिएं और दूसरों के लिए भी जिएं, ताकि ज़िंदा खुदा की खुशी आप में नज़र भी आए और पूरी भी हो, और आपके जिस्मों से उसका जलाल भी ज़ाहिर हो। हालेलुया। अजीज़ो, आज का कलाम खुदा एक बार फिर से नहायत ही ज़बरदस्त, मुफीद, बाबरकत, फ्रूटफुल, फलदार हमेशा की तरह। और आज का मज़मून है हिकमत और इल्मियत। वैसे तो जेन्युइनली जो मज़मून है वो हिकमत ही है, लेकिन हिकमत और इल्मियत में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि इन दोनों में फ़र्क ही नहीं है। इसलिए जब मैं कलाम खुदा की स्टडी कर रहा था और ज़िंदा खुदा ने अपनी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मुझ पर ज़ाहिर किया, मुझसे बातें की। बातें करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने ख्वाबां जाएगा या सानू चिट्टे कपड़े वाले का बंदा नज़र आएगा तो वो साढ़े नाल गल्लां करेगा। नहीं, ये खुदा का कलाम है, यही बातें करेगा आपसे। तो इस खुदा ने जब मुझसे बातें की तो मुझे इल्म हुआ, उसने अपनी हिकमत अता इनायत फरमाई कि हिकमत और इल्मियत में कोई फ़र्क नहीं है। और आज हम जानेंगे इस नायाब टॉपिक को, बड़े एक अजीब और मैं कहूँगा वंडरफुल टॉपिक को। और मेरे ख्याल से आप में से बहुतेरे लोग आज पहली बार हिकमत के मज़मून पर ये कलाम सुनेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि जो जो ये कलाम सुनेगा उसकी रूह ताज़ा होगी। जो जो ये कलाम सुनेगा उसकी रूह खुशी से झूम उठेगी। जो जो ये कलाम को सुनेगा वो कलाम खुदा में बरकतें हासिल करता जाएगा। ये मेरा ईमान है। हालेलुया। तो अज़ीज़ो, आज की आयत मुक़द्दसा हम देखेंगे जो कि फ़र्स्ट कैनन, पहले अहदनामा से है, जिसे हम पुराना अहदनामा कहते हैं। पहला सलातीन की किताब, द बुक ऑफ किंग्स, चैप्टर 3 वर्स 28। पहला सलातीन उसका तीसरा बाब और उसकी 28वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। अजीज़ो, गौर से सुनिएगा इस तबाक़ो के क्या लिखा है। और सारे इसराइल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना और बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, आपने क्या सुना कि मुक़द्दस सुलेमान के अंदर खुदा की हिकमत है। उन्होंने एक फ़ैसला किया और उस फैसले से कौम बनी इसराइल ने बहुत बरकत भी हासिल की, और वो खौफज़दा भी हुए कि इस बादशाह के अंदर, इस मर्द खुदा के अंदर, इस खुदा के सूरमा के अंदर खुदा की हिकमत काम कर रही है। किसकी हिकमत काम कर रही है? खुदा की हिकमत काम कर रही है। और उसी के वसीला से उसने क्या किया? फैसला भी किया। अब अजीज़ो, हम ये जानेंगे कि ये जो खुदा की हिकमत है ये एक्चुअली है क्या, कितनी तरह की हिकमतें हैं, और मैंने हिकमत को इल्मियत के साथ क्यों जोड़ा। तो सबसे पहले तो हम लफ्ज़ हिकमत के बारे में जानेंगे कि हिकमत का मतलब है क्या। तो जब आप हिकमत का मतलब जानते हैं तो इसका मतलब बनता है दानाई, अक़ल, फ़हम, दानिश, दूरअंदेशी या फिर इल्म। हिकमत अक्लमंदी को कहते हैं और इल्म कहते हैं किसी चीज़ के बारे में मालूम होना। मतलब ये कि हिकमत और इल्मियत को आप इस तरह जोड़े कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म होगा तो आप उसको अक्लमंदी से एक्सपोज्ड कर सकते हैं, या आप उस अमल को अक्लमंदी से रद्द अमल में ला सकते हैं।
تو علم ہوگا تو عقل مندی سے جب آپ اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تو وہ علم اثر کرے گا اور اثر رکھے گا۔ اور عزیزوں، میں یہ کسی عام علم یا حکمت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ آپ سے خدا کے علم اور خدا کی حکمت کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے خدا کے علم اور خدا کی حکمت کی بات کر رہا ہوں، جس کا آپ نے ذکر سنا مقدس سلیمان کی زندگی میں۔ اور مقدس سلیمان نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ کچھ یوں تھا کہ دو عورتیں تھیں، ان میں سے ایک عورت نے اپنا بچہ مار دیا تھا، اس کے اوپر ہی سو گئی تھی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں جب وکالت کی جاتی ہے تو اس میں یہ کہانی سنائی جاتی ہے سب کو کہ آپ جو وکیل بنیں گے یا جب جج بنیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کہانی کو یاد کرنا ہے اور اپنے خدا سے حکمت کو مانگنا ہے جیسے سلیمان نے مانگی۔ تو یہ بڑا ایک مشکل ترین جو ہے فیصلہ تھا مقدس سلیمان کے لیے۔ اب ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا کہ جب وہ اپنے بچے کو مار لیتی ہے، ایک ہی گھر میں دو عورتیں رہتی ہیں۔ پہلے ایک عورت کے بیٹا ہوتا ہے، 3 دن بعد دوسری عورت کے بیٹا ہوتا ہے۔ جو دوسری عورت کے بیٹا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہے، کروٹ لے کر سو کر یا پھر جیسے بھی سو کر اپنے بچے کو کیا کرتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ اب جب وہ اپنے بچے کو مار ڈالتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ رات کے پہروں میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو مردہ بچہ اس عورت کے پاس چھوڑ آتی ہے اور اس کا زندہ بچہ اپنے پاس لے آتی ہے۔ تو صبح جب ہوتی ہے تو واویلا ہوتا ہے، لیکن وہ عورت غور کرتی ہے میرا بچہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی سلیمان بادشاہ کے سامنے رکھی جاتی، تو سلیمان بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے ایک تلوار لا کے دو، میں بچے کو چیر دیتا ہوں، دونوں ٹکڑے کر کے، دو ٹکڑے کر کے ایک اس کو دے دیتا ہوں ایک اس کو دے دو، کیونکہ دونوں ہی کہہ رہی تھی یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا ہے زندہ والا۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، جس کا وہ بچہ تھا وہ کہتی ہے نہیں بادشاہ، اسے زندہ ہی رہنے دے۔ لیکن جس کا وہ نہیں تھا تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بادشاہ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اگر میرا نہیں تو اس کا بھی نہیں ہوگا یہ۔ تو عزیزو سلیمان بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس عورت کا ہے جو پہلی والی ہے۔ تو اس فیصلے سے قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا کی تمجید کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ خدا کا روح، خدا کی حکمت مقدس سلیمان میں کام کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقدس سلیمان سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے، جیسے زندہ خدا آپ سے، مجھ سے، ہر کسی سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں۔ تو مقدس سلیمان نے کہا میں تو ابھی بچہ ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، تو چھوٹا لڑکا ہوں، تو مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا بھی شعور نہیں ہے، باہر جانے اندر آنے کا بھی شعور نہیں ہے۔ لیکن تیری قوم اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان کی ستاروں اور زمین کی ریت کی طرح ہوگی۔ تو مجھے پھر عنایت کر عقل مندی، کیا کر عقل مندی عنایت کر، تاکہ میں انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر سکوں۔ میرے باپ داؤد پہ تو نے بڑے احسان کیے ہیں، بڑی برکتیں تو نے اس پہ نازل کی، تو مجھ پر بھی احسان کر دے، ذرا مجھے عقل مندی دے دے، مجھے حکمت دے دے، مجھے خیرت دے دے، مجھے اپنی علمیت دے دے۔ تو آگے چل کے میں آپ کو ایک اور ورس بتاؤں گا جس میں پتہ چلے گا آپ کو حکمت اور علمیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب خدا سے یہ مانگا گیا اس نعمت کو تو خدا بڑا ہی خوش ہوا، نہایت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا سلیمان، نہ تیرے سے پہلے، نہ تیرے دور میں، اور نہ تیرے بعد کبھی اس کائنات میں تجھ جیسا بادشاہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہوگا ہی نہیں۔ خدا نے اسے دولت بھی دی، شہرت بھی دی، عزت بھی دی، عاقل بھی کیا، سمجھنے والا دل بھی دیا، عمر کی درازی بھی دی، بہت کچھ خدا نے اسے دیا، بہت کچھ خدا نے اسے دیا۔ اور سب سے بڑی بات، جب وہ حکمت سے انصاف کرتا تھا تو خدا کی روح یعنی خدا کی حکمت اور خدا کی علمیت اس کے اندر کام کرتی تھی۔ اب یہ خدا کی علمیت کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی خدا کی بھی کوئی عقل ہے یا خدا کی بھی کوئی علمیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا کی علمیت، خدا کی عقل، جو میں نے آپ سے بات کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا جی یہ تو آپ نے بات کر دی،
تو ہمیں اور زیادہ بتایا جائے کہ خدا کی علمیت اور خدا کی عقل ہے کیا. تو میں آپ کے سامنے ایک اور آیت مقدسہ نئے عہد نامے سے پڑھتا ہوں، پرانے عہد نامے سے نہیں بلکہ نئے عہد نامے سے. تو نئے عہد نامے سے آپ جب آیت مقدسہ دیکھتے ہیں، رومیو کی کتاب مقدس پولس رسول کی معرفت لکھی گئی، اس کا 11واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے واہ. کیا کہہ رہے ہیں پولس رسول؟ واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشاں ہیں. ہالےلویا. وہ کہتا ہے واہ جی واہ، کی خدا دی حکمت ہے، کی خدا دی علمیت ہے. واہ، کیا خدا کی حکمت ہے اور کیا خدا کی علمیت ہے. یعنی خدا کی عقل جو ہے وہ جب انسان میں آ جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ زبردست انسان بن جاتا ہے، وہ تمام انسانوں سے ایک الگ انسان بن جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں سے 12ویں آیت، مشہور زمانہ آیت آپ دیکھیے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی حکمت کیا ہے، ہم سیکھتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہی، سنیے گا، ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. ہالےلویا. ذبح کیا ہوا براہی حکمت کے لائق ہے. پہلے آپ نے کیا سنا؟ سلاطین کی کتاب میں مقدس سلیمان کے اندر کس کی حکمت ہے؟ خدا کی. پھر آپ نے پولس رسول کی معرفت کیا لکھا؟ حکمت کس کی ہے؟ خدا کی. پھر آپ نے یوحنا عارف کے مطابق مکاشفہ کی کتاب میں کیا سنا؟ حکمت کس کی ہے؟ برے کی، یعنی یسوع مسیح کی. تو یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. یسوع مسیح ہی ہمارے خداوند خدا ہے، یہوہ خدا ہی ہمارے خداوند خدا ہیں. ہالےلویا. اور یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کیا کیا ہے جی، ذبح کی ہوئے برے کے لیے کیا کیا ہے؟ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد. حمد پرستش، حمد بھی برے کے لائق ہے. برے دی حمد کر دینے آسمانہ اتے، آسمانہ تے برے دی حمد کر دینے فرشتگان. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس پہ آلریڈی کلام کر چکا ہوں. تو جدو برے دی حمد آسمانہ تے ہوندی تے تہانوں مینوں تھلے زمین تے کی مسئلہ ہے؟ ساڈے یاہوے وٹنس والے بہن پراواں نوں کی مسئلہ ہے؟ وننس وحدانیت والے بہن پراواں نوں کی مسئلہ ہے؟ میسینک کانگریگیشن آف جیوز والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ غیر قوم جو مسیحی کو نہیں مانتی ان کو کیا مسئلہ ہے؟ جب آسمان پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو زمین والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے بھائی. مخالف مسیح بھی تو کوئی چیز ہے، شیطان ابلیس بھی تو کوئی چیز ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں ٹو دی پوائنٹ، اپنے ٹاپک کی طرف. تو آپ نے دیکھا کہ مقدس سلیمان کے اندر خداوند یسوع مسیح کی حکمت، زندہ خدا کی حکمت تھی. کیا تھی؟ خداوند یسوع مسیح کی حکمت، زندہ خدا کی حکمت تھی. اور یاد رکھیے گا، میں آپ سے ایک اور سوال کیے جاتا ہوں کہ سب سے زیادہ زبور اور گیت کس نے گائے؟ آپ اور میں کہیں گے ہاں جی مقدس داؤد بادشاہ نے. لیکن نہیں عزیزوں، میں آپ کو ایک اور حکمت اور خدا کے علم کی بات بتا دیتا ہوں. علم ہونا بڑا ضروری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چیپٹر پہلا سلاطین، اسی بک میں پہلا سلاطین فرسٹ کنگز، اس کا اگلا والا نیکسٹ چیپٹر جو ہے چیپٹر 4 اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ مقدس سلیمان نے 3000 مسلیں اور 1005 گیت گائے. ہالےلویا. 3000 مسلیں یعنی خدا کے نام میں، خدا کی تمجید میں شعر و شاعری اس نے کی، اور 1000 نے خدا دے ناں تے گیت گائے. کتنا بڑا خدا کا یہ سورما تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خدا کی عقل تھی، خدا کا علم تھا. خدا کی عقل تھی، خدا کا علم تھا. آپ کو پتہ ہے جن کے اندر یہ نہیں ہے خدا کا علم یا خدا کی عقل، اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نیا نامہ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 22واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے تم گمراہ ہو اسی لیے تم نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہو اور نہ خدا کے کلام کو. جو گمراہ ہے وہ مردہ ہے، جو گمراہ ہے وہ مردہ ہے.
پھر ہوسیہ نبی کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، ہوسیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت میں، کہ میرے لوگ میرے عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، نہ میں ان کو اور نہ ان کی اولاد کو اپنے لیے کاہن ہونے کے لیے لوں گا۔ لیک آف نالج، عدم معرفت، علم نہیں ہے ان کو۔ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਅਬਦ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਅਜ਼ਲ ਤੱਕ رہے گا۔ اے خدا دا کلام بائبل مقدس کو نہ یہ پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں، تو اسی لیے تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو، کیونکہ نہ تم کتاب مقدس کی قدرت کو جانتے ہو نہ تم کلام کو جانتے ہو۔ ہوسیہ میں وہ یہی تو کہہ رہا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہوں گے نہیں، ہو چکے ہیں۔ میں ان کو اور ان کی اولاد کو اپنے لیے کاہن ہونے کے لیے نہیں لوں گا۔ عزیزو سوچئے، جو خدا کے علم کو یعنی بائبل مقدس کو خدا کی حکمت سے نہیں پڑھتا وہ مردہ ہے۔ اپنی نظر میں وہ چاہے جتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، اپنی نظر میں چاہے جتنا بھی بڑا وہ خادم کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا میں آپ سے سیدھی بات کروں گا، پہلی تو غلطی ہے ہمارے پاسبانوں کی جو سو کولڈ ہمارے روحانی ماں باپ بنے ہوئے ہیں، دوسری غلطی ہے ہمارے ریئل ماں باپ کی جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور تیسری غلطی ہے ہماری اپنی جو سب سے زیادہ ہے، ہم خدا کے کلام کو، اس کی حکمت کو، اس کے علم کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا فائدہ آپ کی عبادتوں کا؟ کیا فائدہ آپ کے نذرانوں کا؟ کیا فائدہ آپ کی خدمتوں کا؟ کیا فائدہ آپ کی اتنی محنتوں کا؟ کیا فائدہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پیروکار کہنے کا؟ کیا فائدہ اپنے آپ کو مسیح کہنے کا؟ کیا فائدہ اپنے آپ کو کرسچن کہنے کا؟ آپ اور ہم تو علم کو ہی نہیں جانتے، آپ اور ہم تو خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ خدا کے علم کی کتنی اہمیت ہے، اور خدا کی حکمت کو ہم نے لے کر اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں خدا کا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا، خدا کی حکمت آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو بھائی صاحب آپ سلیمان کی طرح فیصلہ صحیح نہیں کر پائیں گے، آپ غلط فیصلے کرنا شروع ہو جائیں گے، اور جب غلط فیصلے کریں گے تو اس کا اثر آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی نسلوں کی زندگی کے اندر نظر آئے گا، آپ کی اولاد کی زندگی کے اندر نظر آئے گا۔ آپ مجھے بتائیں، جنہوں نے یسوع مسیح خدا کی حکمت کے بغیر اور اس کے کلام، اس کی علمیت کے بغیر فیصلے کیے ہیں، خدا کو آگے نہ رکھ کر فیصلے کیے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ کیا ان کی اولاد آج بے نافرمان نہیں ہے؟ کیا ان کی اولاد آج نشوں میں نہیں ہے؟ کیا ان کی اولاد آج فراڈ نہیں کرتی؟ کیا ان کی اولاد آج جھگڑے نہیں کرتی؟ کیا ان کی اولاد آج سود لیتی اور دیتی نہیں ہے؟ کیا ان کی اولاد آج قرضوں میں نہیں پھنسی ہوئی؟ کیا ان کے گھروں میں روٹی کے، پانی کے، خوراک کے فاقے نہیں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ مقدس سلیمان کی طرح ہم نے خدا کی روح کے مطابق فیصلے کیے ہی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے آسمان پر ایک فیصلہ ہوا، غلط فیصلہ خدا کے روح کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے علم کے مطابق نہیں تھا، اور شیطان ابلیس کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا، میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لگاؤں گا، میں خدا کے ستاروں سے بھی اوپر اپنا تخت لگاؤں گا، میں بادلوں پر چڑھ جاؤں گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ آج تک اس کا بھگت رہنا، نتیجہ وہ آخر تک بھگتے گا۔ اس ایک غلط فیصلے نے جو کئی ہزاروں سال پہلے ہوا، کروڑوں سال پہلے ہوا،
دنیا آج بھی اس کو دیکھ رہی ہے. یہ لعنت جو ہے نا اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتی میرے پیارے بھائی میری بہن. یہ لعنت اتنی جلدی جان نہیں چھوڑتی. اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق، اس کی علمیت، اس کی حکمت کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ نسلوں تک یاد رکھی جاتی ہے لعنتی بدنامی. شیطان ابلیس کی یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں باپ آدم اماں ہوا سے غلط فیصلہ ہوا جو کہ خدا کی علمیت کے مطابق نہیں تھا، خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا، خدا کی حکمت عقل کے مطابق نہیں تھا. تو فیصلہ جو ہوا آج تک یاد رکھتے ہیں آپ کے نہیں؟ کتنے ہزار سال پہلے کا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ آج تک یاد ہے کہ نہیں؟ یہ بدنامی جان نہیں چھوڑتی غلط فیصلے. آپ کی اور میری بہن بیٹیاں، ہمارے بیٹے بیٹیاں ایک غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، بدنامی پوری زندگی کی ہوتی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کیونکہ وہ جو ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ خدا کی علمیت کے مطابق نہیں اور اس کی حکمت کے مطابق نہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ کو تو ہم علمیت کو جانتے ہیں نہ حکمت کو جانتے ہیں. کیوں؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے؟ یعنی کہ وہ میرے کلام نو پڑھ دے ہی نہیں، میرے علم نو، میری حکمت نو جان دے ہی نہیں، تو مرے ہی نہیں. پل پل مرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پل پل مرتے ہیں. استثنا 28 باب میں جہاں نافرمانیوں کی جو سزائیں لکھی ہیں وہاں پر تو یہ بھی لکھا ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے غیر قوم والے تیری بیٹیوں کو، بہوؤں کو لے جائیں گے، تیرے سامنے غلط حرکت کریں گے ان کے ساتھ، تو کچھ نہیں کر پائے گا. تو ہوتا نہیں ایسا؟ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی خدا کی علمیت اور حکمت دی ہی نہیں. نہ کبھی انہوں نے خود لی، اور نہ ہم جہاں بھیجتے ہیں نہ کبھی انہوں نے دی. عزیزو اس کلام کو پڑھیے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. باپ ابراہیم سے غلط فیصلہ ہوا. آپ کو پتہ ہے جتنا گلف کا ایریا ہے، جتنا عربیوں کے پاس ایریا ہے، یو اے ای ہو، چاہے شارجہ ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، یہ جتنا ایریا ہے آپ کا ہونا تھا، میرا ہونا تھا. لیکن میں ایک باپ ابراہیم کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ سب کچھ یشمائیل، خدا کے سورما اسماعیل کو مل گیا. کئی لوگ ہو رہے تو نفرت کر دینے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. کلام پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا اسماعیل کیسے خدا کا سورما تھا، خدا کا بندہ تھا، خدا کی برکت اس کے ساتھ تھی. جے اسحاق نو 12 قبیلے دا کیا گیا ہی نا، تو انہوں بھی 12 قبیلے ملے ہیں. خیر برکت میں فرق تھا، لیکن زمینی برکتیں جتنی تھی سب اسماعیل کو مل گئی، تو وہ ملنی ہمیں ہی تھی. لیکن ایک غلط فیصلہ عزیزو، خدا کی حکمت اور خدا کی خرد، خدا کی فہم، خدا کی عقل، خدا کے علم کے مطابق نہیں ہوگا. ایک فیصلہ آپ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب آپ خدا کے علم کو جاننے کی کوشش کریں گے، خدا کے حکمت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، خدا کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے، خدا کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے. بچیے ایسے فیصلوں سے. ایسے فیصلے نسلیں برباد کر دیتے ہیں عزیزو. ہماری حکمت کچھ نہیں، جو بھی ہے خدا کی حکمت ہے. اپنے آپ کو کیوں پولس رسول کہتے ہیں اب مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا، میرا جینا بھی مسیح تو میرا مرنا نفع. آپ کبھی گہرائی میں نہیں گئے؟ تو وہ کہتا ہے بھئی اب میرا علم نہیں چلے گا، میری عقل نہیں چلے گی، میری حکمت نہیں چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی، میں تو مر گیا ہوں، اب مسیح کی چلے گی. خاک ساری اسے کہتے ہیں. اسی دعا چ کہنے ہیں خدا ہی خاک سار ہو کے تینوں یاد کر رہے ہیں. وہ بھائی دعا کے بعد ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو خالی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا اور خدا کو لانا. اس کا کام وہ کرے گا اپنا کام. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنوں خالی کیتا ہوں ساڈے اندر خدا آ گیا تو وہ ہن سانوں ہپنوٹائز کرے گا تو جو ساڈے اوپر آندا جائے گا کردا جائے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے کام ہیں، جو کام میں کرتا رہا ہوں، جو میری مرضی ہے، جو میری عقل ہے، جو میری حکمت ہے، جن سے میں ایکشن کرتا رہا ہوں، اس سے میں مڑ جاؤں 90 ڈگری. یعنی میں رائٹ ہوں تو لیفٹ ہو جاؤں، لیفٹ ہوں تو رائٹ ہو جاؤں، بالکل مڑ جاؤں اور وہ کام کرنا شروع ہو جاؤں جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کی علمیت میں لکھا ہے، خدا کی حکمت سے اسے جان کر کروں. بہت آسان ہے خدا کا کلام، جو لکھا ہے وہ کر لو.
آپ دنیا کا نور تب بنیں گے، آپ سب سے ڈفرینٹ ہوں گے. نور دا مطلب ہے نہیں کہ تھوڑے جو روشنیاں نکلنی ہے. نور کا مطلب یہ آپ ان سے الگ ہو جائیں گے. دنیا ایک طرف ایک کام کر رہی ہوگی، آپ دوسری طرف دوسرا کام کر رہے ہوں گے، تو آپ سب سے الگ ہوں گے. تو عزیزو سمجھیے ان چیزوں کو. بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، علم غرور پیدا کرتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. علم کیا پیدا کرتا ہے؟ غرور پیدا کرتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، علم غرور پیدا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس علم کے اندر خدا کی حکمت نہیں ہے. اس علم کے اندر خدا کی حکمت نہیں ہے. تو اپنا ہی علم اسی لے کے یہی پھر غرور کرنے ہی کہنا نہیں سارے غلط نے میں ٹھیک ہاں. چلو یہ کہنا اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب وہ بولے گا تو ذرا نوٹ کریں کہ کہیں برے جیسے اس کے دو سینگ بٹ زبان اس کی کہیں اجدہ جیسی تو نہیں ہے. بولنے پر اس کے ایکشن پر پتہ چلتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ نہیں. بولنے پر اس کے ایکشن پر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو غرور اگر کرنا ہے تو مسیح میں کریں بھائی، مسیح کی حکمت حاصل کر کے کریں. کیوں لکھا ہے ایوب کی کتاب میں؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ خداوند کا خوف علمیت کا شروع ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ خداوند کا خوف علمیت کا شروع ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ آیتیں بڑی مشہور ہیں، مشہور زمانہ یہ آیتیں ہیں کہ خداوند کا خوف علمیت کا شروع ہے. لیکن عزیزو اس میں تھوڑی سی میں آپ کو کریکشن کرتا چلا جاؤں، جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ علمیت میں اور حکمت میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلے آپ میرے ساتھ دیکھیے امثال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. آپ اور ہم کیا سکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو؟ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا علمیت میں اور حکمت میں کوئی فرق نہیں ہے. حکمت کا مطلب ہے عقل، علم کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں معلوم ہونا. تو سمجھیں آپ کے پاس ایک چیز کا علم آ گیا ہے، اب آپ نے اس کو حکمت کے ساتھ کرنا ہے. اور دوسرے الفاظوں میں آپ سے بیان کروں کہ آپ کے پاس خدا کا علم آ چکا ہے، اب آپ نے خدا کی حکمت یعنی جیسے اس کے اندر لکھا ہے اس کو ویسے اپلائی کر دینا ہے. کتنا آسان ہے. تو آگے دوسری آیت مقدسہ ہم دیکھتے ہیں، مقدس ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب اور اس کی 28ویں آیت. مشہور زمانہ یہ بھی آیت ہے جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، سنیے گا عزیزو غور سے اس استباق کو، جہاں پر لکھا ہے، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے. خداوند کا خوف ہی کیا ہے؟ حکمت ہے. خداوند کا خوف ہی کیا ہے؟ حکمت ہے. اور کوئی تیسری چوتھی بات نہیں ہے. اب آپ سنیے گا ذرا، پہلے لکھا ہے خداوند کا خوف علمیت کا شروع، پھر دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت ہے. یہ خوف کیا ہوتا ہے خداوند کا؟ کہ اور کو ڈر ڈر کے کلے کو میز پیچھے چھپ جانا، یا بیڈ تھلے وڑ کے چھپ جانا، یا کمرہ بند کر کے چھپ جانا. کیا ہے خداوند کا خوف؟ خداوند کے خوف کا مطلب ہے جو اس نے کہا ہے وہ کرنا. سانوں لفظ دے نظر آتے ہیں کہ جی اہاں کو بڑا پیڑا کام کیتا جو ابا ساڈا سانوں چھانٹے یا ڈنڈیاں نہ کٹن نہیں آتا، جھاڑو نا ساڈے ذہن جو خوف آیا ہے. اس طباق کو سمجھیے، اس کانٹیکس کو سمجھیے. یعنی مثال کے طور پہ خدا کہہ رہا ہے بھائی چوری نہ کرنا، تو جے ہی چوری نہیں نہ کر دے رہا مطلب ہے سانوں ساڈے ابے دا خوف ہے. تو جے ہی چوری کرنے نا تیرا مطلب ہے یہ اپڑ کے کھلو گیا، تو کیا چوری نہیں کرنی، جا ہاں کرنی ہے کر لے جو کرنا ہی. سمجھ رہے ہیں؟ سمپل سا میں نے آپ کو اس کا مطلب بتایا کہ خداوند کے خوف کا مطلب ہے جو اس نے کہا ہے وہ کر لو. ہاں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہاں جی اس نے جو کہا ہے آپ نے وہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے باپ کا خوف ہے. کہ نہیں یار خوف یہ نہیں کہ وہ سانوں کو ڈنڈے سوٹے مارے گا یا سانوں چک کے باہر مارے گا. خوف یہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خدا نے ہمیں روٹی دی،
کپڑا دیا، مکان دیا، اولاد دی، بہن بھائی دیے، سر چھپانے کے لیے چھت دی، تن چھپانے کے لیے کپڑے دیے، پیسہ دیا. ارے کیا ہے جو نہیں دیا؟ صبح اٹھتے ہو سورج دیتا ہے، رات کو سوتے ہو چاند دیتا ہے. آدم کو پیدا کیا جس کی نسل سے آپ ہو، درخت بنایا آپ کے لیے، سمندر بنایا آپ کے لیے، حشرات بنائے، نباتات بنائے، پرندے بنائے، چرند بنائے، آسمان بنایا، زمین بنایا نیچے. اور کیا وہ آپ کے لیے کرے؟ تو جب آپ اس کا کہنا مانتے ہو نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. ایوب مانتا تھا نا کہنا، تو اس نے اپنا راست باز اور کامل کہا. آپ کو پتہ ہے دونوں کیٹیگریز جو ہیں زندہ خدا کی ہیں. وہ کہہ رہا تھا بھائی جان جو خدا راست باز تے کامل ہے نا ان جی ایوب بھی راست باز تے کامل جے. کیوں؟ کیونکہ جو خدا کہندا وہ کردا ہے. خدا دا ڈردا ہے. وہ ڈرن دا مطلب ہے نہیں کہ وہ کچھ ہو جاندا ہے. ڈرن دا مطلب ہے جو خدا نے کہا ہے اس نے وہ کر لیا ہے. تواڈے میرے ورگا آکڑ کے تھوڑی کھلو جاندا ہے. اچھا خدا نے کہا چوری نہ کر لے میں کیتی آ. خدا نے کہا نشہ نہ کر لے میں کیتا ہی. خدا نے کہا کہ خدا نو من لے میں پھر دو نو مننا. اسی مندراں 'چ جانے ہاں. اسی ہور کتھے کتھے جانے. وہ اس کا مطلب ہم نہیں ڈرتے اس سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ڈرتے. تو پھر بھی سلیمان بادشاہ کتنا بڑا سورما تھا. کہتا ہے ساڈے پاپا وانگر سانوں بدلا نہیں دیندا. ارے ہم نے جتنے پاپ کیے نا، جتنے گناہ کیے، اس حساب سے ہمیں تو وہ بدلہ بھی نہیں دیتا. اس حساب سے تو ہمیں وہ مارتا بھی نہیں ہے. یہی اور آپ نجائز فائدہ چکی جانے ہیں. اسی لیے ہمیں لاڈلی قوم کہا جاتا ہے. فضل فضل کر کے اور تالو دے چڑھے ہوئے ہیں. اسی لیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ لاڈلی قوم کہا جاتا ہے. پھر سلیمان کہتے ہیں میرے گناہ اتنے ہیں میں تو خدا کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اگر ترازو میں تولے جائیں میرے گناہ اتنے ہیں میں تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں. تو تسی میں کی چیز. کیوں؟ کیونکہ ہم میں خدا کی حکمت نہیں ہے. ہم میں خدا کی علمیت نہیں ہے. ہم نے کبھی خدا کے کلام کو پڑھا ہی نہیں ہے. اب ذرا اس کو روحانی پہلو میں دیکھیں. میں روحانی پہلو آپ کو دکھاتا ہوں اس کا. روحانی پہلو کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے بچوں کو بپتسمہ دو، کوئی کہہ رہا ہے بڑوں کو دو. کوئی کہہ رہا ہے سبت ہفتے کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے سبت اتوار کا ہے. کوئی کہہ رہا ہے روزری پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے نہیں پڑھو. روزری میں ایک بھید آتا ہے، مقدسہ ماں مریم کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور آسمان پر اس کی تاج پوشی. کوئی کہتا ہے پڑھو، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھو. عجیب باتیں ہیں بھائی. کوئی کہتا ہے اسٹیچو بنا لو، کوئی کہتا ہے نہیں بناؤ. کوئی کہتا ہے پور پٹ پہ ناچ لو، داؤد بھی تو ناچا تھا. کوئی کہتا ہے نہیں ناچو. کوئی کہتا ہے روزہ جب رکھنا ہے رات کو کھا کے سو جاؤ، شام کو اٹھ جاؤ. یہ جان کو دکھ دینا. یہ کیسا جان کو دکھ دینا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں بدھ نہیں شروع کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اتوار کا چھٹی بھی مار لو، گیپ بھی مار لو، کوئی گال نہیں. تو یسوع مسیح نے تو نہیں تھا مارا. چلیں 38 آیتیں ہیں روزے کے بارے میں جو مقدسین نے رکھے. انہوں نے تو ایسا کام کچھ نہیں کیا. پھر کئی کہندے نے جمعے دا شاٹ رکھ لو، کئی کہندے نے توے دی پکی نہ کھاؤ. مطلب یہ کیا ہے بھائی؟ کون سے خادموں کے پاس جاتے ہیں آپ؟ عبادت ختم ہوئی اینڈ تے وہ نکی جی گڑوی لے کے، ٹوکری جی لے کے چندہ لین لگے. تو یسوع مسیح تو جس کو دیکھ رہا تھا، اس کبڑی عورت کو جس کے پاس 2 دمڑیاں تھی، تو وہ تو ایک بہت بڑے تھال کے اندر ہیکل کے باہر ڈال رہی تھی. تو یسوع مسیح تو دور سے دیکھ رہے تھے. یا انہیں کھوپچے 'ਚ ہاتھ پا کے اس چیز دے وچ ہاتھ پا کے چیک کیتا ہی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ ان سے جنگ لڑیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کلام کو پڑھیں. کلام کو پڑھیں، یہ جنگ آپ کو خود ہی لڑنا سکھا دے گی. کیسے پاسبانوں کے پاس جاتے ہیں آپ؟ کون سی روحانی خوراک کھا رہے ہیں آپ؟ کون سا روحانی پانی پی رہے ہیں آپ؟ خدا کی علمیت کے مطابق ہے یہ؟ خدا کی حکمت کے مطابق ہے یہ؟ یاد رکھیے گا آسمان سے لے کے زمین تک اور زمین سے لے کے دوسرے یروشلم تک، یعنی کائنات جب سے بنی ہے اور جب ختم ہوگی، جنگ صرف ایک ہی ہے اور وہ سچ اور جھوٹ کی ہے. جنگ صرف ایک ہی ہے، وہ تاریکی اور نور کی ہے. جنگ صرف ایک ہی ہے، وہ شیرین اور کڑواہٹ کی ہے. جنگ صرف ایک ہی ہے، وہ باطل اور سچائی کی ہے. عزیزو سمجھیے ان چیزوں کو. ان چیزوں کو سمجھیے، ان میں امتیاز کیجئے.
خدا کی حکمت کس میں ہے اس کے پاس جائیے، خدا کی علمیت کس میں ہے اس کے پاس جائیے، ورنہ یہ آپ سے ایسے ایسے روحانی گناہ کروائیں گے جن کی معافی بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کی حکمت کے گناہ کروائے جا رہے ہیں آپ سے، یہ خدا کی علمیت کے گناہ کروائے جا رہے ہیں آپ سے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو روح کے خلاف گناہ کرتا ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ آپ نہیں جانتے خدا کا کلام جو ہے، خدا کا علم جو ہے، یہ روح کے ساتھ لکھا گیا، اور اس میں اگر کچھ لکھا ہے آپ دوسرا کام کر رہے ہیں تو میرا گناہ کر رہے ہیں یا خدا کے روح کا گناہ کر رہے ہیں؟ میرا گناہ تو نہیں کر رہے آپ تو خدا کے روح کا گناہ کر رہے ہیں، اور جو کروا رہے ہیں آپ سے، ذرا سوچ کے بتائیے گا کیا آپ کی یہاں ان کی معافی ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائے کیسے ہے؟ چلے بھائی ہم بھی دیکھیں ذرا کیسے ہے، ہم نے بھی بائبل پڑھی ہوئی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے اس کو توڑ مروڑ کر، جو میں نے آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز دی، وہ کام کر رہے ہیں، اس کی معافی کیسے ہے؟ نہیں ہے عزیزو، کل کو آپ اور میں مر جائیں اور اسی حالت میں مر جائیں، ایسی ہی تعلیم لیتے لیتے اس پہ عمل کر کے مر جائیں، کیا دکھائیں گے منہ ہم ان کو؟ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ خداوند تیری علمیت اور حکمت یہ لے کر آئے ہیں ہم؟ عزیزو، علمیت اور حکمت بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ شیطان ابلیس کا کیا کام ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں 4 بار شیطان ابلیس کا کریکٹر بتایا گیا، اور اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ وہ صرف گمراہ کرتا ہے۔ کس سے گمراہ کرتا ہے؟ کلام سے، کسی اور چیز سے نہیں، کلام سے گمراہ کرتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو، علمیت کو، اس کی حکمت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ علمیت کے معاملے میں علم لے لیتے ہیں خدا کے کلام کا، لیکن حکمت ان کی اپنی ہوتی ہے، حکمت خدا کی ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہ علم غرور پیدا کرتا ہے۔ پھر اب جب آپ ان کو بتاتے ہو بڑے بڑے کانسیپٹس میں، پتہ نہیں کون سی زبان بولی جاتی ہے، اسے کہہ دیتے ہیں یہ غیر زبان ہے۔ او بھائی یہ غیر زبان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو علمیت میں تو لکھا ہے، خدا کے کلام میں علم میں تو لکھا ہے، تو حکمت بھی تو دیکھو اس کی، وہ کون سی کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ بڑے بڑے کانسیپٹس میں جس کے اندر وہ ایسے مطلب جیسے کو مرگی کے مریضوں کی طرح تڑپنا نہیں شروع ہو جاتا، کہتے پیچھڑ جو اس کے اندر خدا کا روح آ گیا۔ یہ کیسا خدا کا روح ہے؟ کوٹ گھما گھما کے پبلک کو گرایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ مسیح میں درد رکھتے ہیں تو آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ کیا ہمارا مسیح ایسے کرتا رہا؟ ان کو دورے پڑ رہے ہیں، مرگی پڑ رہے ہیں عزیزو، وہ مسیح کے نام میں کالا جادو کر کے بدروہیں ڈال رہے ہیں ان کے اندر۔ آپ ان کی حرکت ایکشن تو دیکھیں، وہ لوگ کر کیا رہے ہیں، ان کے ایکشن تو دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی علمیت اور حکمت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ شیطان ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ اپنی طرف سے بولتا ہے، وہ اپنی طرف سے بولتا ہے۔ یوحنا 8 باب اس کی 8 آیت میں پھر مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان ابلیس بھرے جیسے تو 2 سینگ ہیں، دکھنے میں تو وہ مسیح دکھے گا، دکھنے میں تو وہ بائبل پکڑا ہوا آپ کو انسان نظر آئے گا، لیکن جب بولے گا تو خدا کے کلام کے مخالف بولے گا۔ آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، ہم گمراہ ہوئے بیٹھے، ہم کہتے اوہو دیکھو ٹچ ہولی اسپرٹ، دیکھو ہولی اسپرٹ آ گیا، دیکھو خدا کا روح آ گیا۔ کیا خدا کے علم میں ایسے لکھا ہے؟ کیا خدا کی حکمت یہ بات کرتی ہے؟ کوئی پانیوں پہ دعائیں کیے جا رہا ہے، کوئی تیلوں پہ دعائیں کیے جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تیل کی پانی کی بوتل کھول دو، اب میں دعا کروں گا، دعا اس کے اندر گھسے گی کیا؟ کوئی آئزک ٹی وی لگا کے گھروں پہ بوتل کا ڈھکن کا منہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو جی اب دعا ہوگی، کوئی پرچیاں ڈال کے اسلام مریم لکھ کے وہ پانی کی بوتل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ خدا کی علمیت ہے، خدا کی حکمت ہے، یہ آپ لوگوں کی اپنی ہے۔ شیطان ابلیس اپنی طرف سے بولتا ہے، وہ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ پانی ختم ہونا لے، دعا کرو جی نو پھر پار دیں گے۔ کیا زندگی ہے مسیحت کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کیے جا رہے ہیں ہم؟ کون سی علمیت اور کون سی حکمت لے کر گھوم رہے ہیں ہم عزیزو؟ ذرا توجہ تو کریں اپنی زندگی پہ۔ کیوں نہیں پڑھتے کلام کو؟ آپ نہیں جانتے آپ کی نسلیں مسیح کے ساتھ مسیح جیسی ہوں؟ نہیں چاہتے آپ؟
تو آپ میرے ساتھ پڑھیے لوکا کی کتاب، اس کا 2 باب، اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا، قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ یہ کون ہے لڑکا؟ یہ لڑکا کون ہے میرے عزیزو؟ یہ لڑکا یسوع مسیح ہے۔ لوکا 2 باب کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی حکمت پاتا گیا، اے نہیں کہ وہ یسوع مسیح ہی تو سب کو شاندہ ہی، ارے اس کے ماں باپ نے اسے سکھایا تھا۔ آپ کے میرے ماں باپ ہمیں کیوں نہیں یہ کلام سکھاتے؟ انہوں نے آپ ہی نہیں پتا کچھ، تو پھر آپ تو پڑھے لکھے ہو، آپ خود بھی بچو، ان کو بھی بچاؤ۔ خالی گیت گانے سے، خالی کانسرٹس پہ جانے سے، خالی دعائیں کرنے سے، خالی زبور گانے سے، خالی تھلے بہ کے تالیاں بجانے سے، ساز بجانے سے، چپلیں اٹھانے سے آپ کی روح نہیں بچے گی۔ آپ کو کسی کی روح بچانی پڑے گی۔ کسی کی روح بچائیں گے تو آپ کی روح بچے گی۔ اور وہ کیسے بچے گی؟ سمپل، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع ہو جائیں، یہ اتنی آپ کے اندر آگ لگا دے گا، آپ خود ہی کسی نہ کسی کی روح بچا لو گے۔ ارے اپنے ماں کی بچا لو، سب سے آسان۔ اپنے باپ کی بچا لو، سب سے آسان۔ اپنے بہن بھائیوں کی بچا لو، سب سے آسان۔ اپنے گھر والوں کی بچا لو، سب سے آسان۔ اوپر آسمان پر خدا کہتا ہے، دیکھو ایک بندے نے توبہ کی، میں اپنے انکاؤنٹیبل فرشتوں کے ساتھ ضیافت کرتا ہوں۔ تو یہ بچے گی کیسے؟ جب خدا کی حکمت ہوگی، خدا کی علمیت ہوگی۔ اس خدا کی حکمت کے طلبگار تو یسوع مسیح بھی تھے۔ پھر آپ دوسری دفعہ دیکھتے ہیں اسی باب میں، دوسرے ہی باب میں، اور اس کی 52 ورس میں لکھا ہے۔ 52 ورس میں کیا لکھا ہے؟ چلے 51 سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ جب خدا کی حکمت ہوگی، ماں باپ کے تابع رہیں گے آپ، جیسے یسوع مسیح تھے۔ اور آگے لکھا ہے، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت اور قد و آمد میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ ارے بھائی، جب خدا کی حکمت، خدا کے کلام کو پڑھیں گے نا، خدا کے علمیت کو جانیں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اس کی عقل کو اپنے اندر لیں گے، تو آپ ماں باپ کے بھی تابع ہوں گے، اور خدا کی اور انسانیت کی مقبولیت میں بھی ترقی کرتے جائیں گے۔ خدا بھی تواڈے تو خوش ہوئے گا، تے تھلے انسان بھی خوش ہوئے گا۔ انہیں کہا، بیٹا بپتسمہ آ اجتی دینا، تے آ اجتی دے، وہ خدا بھی خوش ہوئے گا، تھلے انسان بھی خوش ہوئے گا۔ انہیں کہا، جے چوری نہیں کرنی تے چوری نہیں کرنی، خدا بھی خوش ہوئے گا، تے انسان بھی تواڈی عزت کریں گے۔ یہ کتنا آسان ہے! کیوں ہم نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے؟ اس وجہ سے ہمارے بچے بھی نہیں پڑھتے اس کلام کو، اور ہمارے ماں باپ تو مارتی شارٹ کٹ ہے۔ شارٹ کٹ کی عادت پڑی ہمیں۔ سامنے والا خادم بہت پڑھا لکھا ہے، بہت علم ہے میرے کو، اے جو کہہ رہے ٹھیک ہی کہہ رہے۔ او بھائی، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں، آپ کو پڑھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پولوس رسول نہیں کہتا کہ بھائی 2 2 3 3 سامنے آؤ، اور باقی جو ہے ان نبوت کرنے والوں کے، ان نبیوں کا کیا کرو؟ امتیاز کرو۔ تو روحوں کا امتیاز کیسے کریں گے جب آپ کو کچھ پتا ہوگا؟ ورنہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں، جو جو کہتا ہے وہ کرتے چلے جائیں، تو بعد چو پھر تہاں اتے جانا ہے، تو پھر یسوع مسیح نے وہی 7ویں باب دی آیتاں پڑھنیاں نے کہ میری نظراں تو دور ہوئے ہو، تو ہم تو کہیں گے ہم نے تو خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی نکالی، مردوں کو بھی زندہ کیا، معجزے بھی کیے، شفائیں بھی دی۔ اور انہیں کہنا سارا کچھ ہی کیتا جی میرے پیو دی مرضی، تو ہاں پوچھی کوئی نہیں۔ تو پیو دی مرضی کی، اور آ خوف کرو تے علمیت دا شروع ہے، اور آ خوف اور حکماں نوں منو تے اور ہی حکمت تواڈے اندر آئے گی۔ سمجھیے، سوچئے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے۔ مقدس سلیمان انصاف کر رہے ہیں، خدا کی حکمت لیے ہوئے۔ آپ کو اور مجھے بھی کہا گیا ہے کہ ہم 12 قبیلوں کا اور فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ کیا ہماری حالت ہے ایسی کہ ساڈی حالت ہے وے انج دی کہ اسی 12 قبیلیاں دا انصاف جا کے کریے، اسرائیلیاں دا انصاف جا کے کریے، یہودیاں دا انصاف جا کے کریے، پوری بنی نو انسان نسل دا جڑی ابراہیم دی نسل چوئے اور جا کے انصاف کریے؟ کر سکتے ہیں؟ ہم ہیں اس لائق؟ اسی اپنے گھر دا انصاف نہیں کر سکتے، ہم باہر دا کھے کرنا ہے؟ کیوں؟
کیونکہ ہم میں تو خدا کی علمیت ہی نہیں ہے، خدا کی حکمت ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی خدا کے کلام کو پڑھا ہی نہیں۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، ہاں ٹھیک ہے مشکل ہے، تو اس نے کہا بھی تو ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، یقین نہیں اس پہ؟ پڑھیں، کس نے لکھا ہے یہ کلام؟ یہ علم جو ہے، یہ علم آپ کو کس نے دیا ہے؟ بھائی علم آپ کو کس نے دیا؟ خدا نے دیا نا یہ علم۔ تو مانگیے خدا سے حکمت، مانگیے خدا سے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ ہمیں دے تو دیا، اب ذرا سمجھا بھی دو، مشکل ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا نہیں سمجھائے گا وہ آپ کو؟ میں آپ کو لٹرلی پریکٹیکلی کہتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو سمجھائے گا۔ چلے میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی گواہی دیتا ہوں۔ میں نے جب اپنی زندگی میں یہ زندہ خدا کو قبول کیا، آج سے غالباً 5 سال پہلے، تو میں نے خدا سے 2 نعمتیں صرف مانگی، صرف 2، اس کے علاوہ نہ میں نے آج تک کبھی مانگی ہے، اور میرے خدا نے مجھے وہ 9 کی 9 نعمتیں دی ہیں۔ اگر وہ 900 بھی ہوتی تو میرا خدا وہ بھی مجھے دیتا، کیونکہ اسے پتا تھا مجھے چاہیے، لیکن میں نے مانگی نہیں۔ محبوب کو نیند میں دیتا ہے نا، دیتا ہے، کبھی محبوب بن کر دیکھیں اس کا۔ تو سنیے، میں نے اپنی زندگی میں خدا سے 2 نعمتیں مانگی، کائنات میں نے کوئی نعمت نہیں مانگی، کیونکہ میں دیکھتا تھا یہ جو شفا والے یا یہ جو معجزے کر رہے ہیں خدا کا نام لے کر، اس کے بعد یہ کرتے کیا ہیں؟ کئی تو فیک ہیں، کئی تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، خیر خدا کا نام بے فائدہ ہی کر رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، مجھے یہ خدا کا علم چاہیے تھا۔ میں نے 2 چیزیں مانگی، میں نے کہا خداوند مجھے علم اتنا چاہیے، اتنا چاہیے کہ یہ علم جیسے تیرے ہاتھوں کے اندر کیل نہیں تھے گھس گئے شدت کے ساتھ، اسی طرح یہ کلام میری زندگی میں گھس جائے، اسی طرح یہ کلام میری زندگی میں آ کر میری پرانی زندگی کی جان لے لے، اور مجھے نیا علم تو دے دے، اور حکمت ایسی دے کہ جیسے تو نے انبیاء مرسلین کو دی، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر کو دی، جن کے پاس تیری حکمت تھی، ان کا ایک الگ اسٹائل تھا۔ تو عزیزوں میرے خدا نے مجھے یہ دونوں کام دیے، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو علمیت اور جو حکمت جیسے کلام خدا کو ہم پیش کرتے ہیں، میں اس سے بڑا بول کیا بولوں، یہ خدا کے نام میں گھمنڈ ہے، اور ہم گھمنڈ کرتے ہیں زندہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح پہ کہ اس نے یہ ہمیں دیا ہے کہ جیسا وہ ہم سے کلام کرواتا ہے ایسا کوئی کر کے دکھائے۔ ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن عزیزو بہت کم۔ یاد رکھے گا ہماری جنگ دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کون کون آتا ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے آپ کے گھر والے آتے، آپ اکیلے ہو، آپ کی جنگ ان کے ساتھ ہے۔ خدا کی علمیت اور اس کی حکمت کی بات کریں گے، سب سے پہلے آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہوں گے، لیکن عزیزو انہی کو بدلنا ہے، آپ نے اس جنگ کو لڑنا ہے ہر حال میں۔ نہیں لڑیں گے تو یہ زندگی حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے خدا سے یہ دونوں نعمتیں مانگی، میرے خدا نے مجھے دوسری جو ساتھ تھی وہ بھی دے دی۔ آج علمیت، حکمت، معجزات، شفائیں، روحوں کا امتیاز، غیر زبان کا ترجمہ، ایمان، اور طرح طرح کی زبانیں، غیر زبان اور ترجمہ، آپ جتنی بھی نعمتیں دیکھتے ہیں 9 کی 9 میرے خداوند نے مجھے دی ہیں۔ تو سمجھیے اس بات کو، خداوند کی حکمت کو حاصل کیجئے۔ اور اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوس کے 12ویں باب میں جہاں پہ نعمتوں کا ذکر ہے، آخری بات آپ سے کرنے کو، جہاں پہ نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں سب سے پہلے نعمت کون سی لکھی ہوئی ہے؟ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے وہاں سب سے پہلے حکمت کی نعمت لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھے دیتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے پڑھتا ہوں۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں
روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے۔ یہ کلام آپ کو حکمت سے کرنا ہے، خدا کی حکمت سے، اپنی حکمت سے نہیں، خدا کی حکمت سے۔ خدا کی حکمت کیا ہے؟ جو لکھا ہے ویسے پیش کر دو، یہ ہے سمپل۔ خدا بائبل مقدس ہے، اور جو اس میں لکھا ہے وہ اس کی حکمت ہے۔ خدا روح ہے اور اس کی حکمت یسوع المسیح ہے۔ کیسا سمپل؟ سب سے پہلی جو ہے حکمت ہے، سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ حکمت، اور آگے لکھا ہے اور دوسری اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت۔ پھر آگے آپ چلتے ہیں، ایمان، شفا، معجزے، نبوت، روحوں کا امتیاز، طرح طرح کی زبانیں اور طرح طرح کی زبانوں کا ترجمہ۔ تو عزیزو کتنی خوبصورت بات ہے، سب سے پہلے خدا نے حکمت کو لکھا۔ سب سے پہلے خدا نے کس کو لکھا؟ حکمت کو لکھا، کسی اور چیز کو نہیں لکھا، بلکہ کس کو لکھا؟ حکمت کو لکھا۔ اب آپ اور میں سوچتے ہوں گے کہ بھائی چلو ایویں ہی لکھ دیتا ہوئے گا، یہ وچ کیڑی کوئی ایڈی گل ہے، اینڈ تے لکھ چھڑ دے تے کی ہو گیا، ہے تے خدا دی نعمت ہی ہے۔ لیکن عزیزو یہ جو خداوند نے فہرست کی سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی ایویں ہی نہیں ہے، اس میں بھی بڑا بھید ہے۔ یہ خدا نے جو سیٹنگ بنا کے آپ کے سامنے پیش کی، سب سے پہلے حکمت کو لکھا، اس میں ایک بڑا بھید ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پرانے عہد نامہ میں 39 کتابیں اور نئے عہد نامہ میں 27 ہے، ٹوٹل 66 بنتی ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو پہلا ہاں دیا ہے کہ خروج دی کتاب ہے، پھر ہاں کیا ہے سلاطین دی کتاب ہے، پھر ہاں کیا ہے ملاکی دی کتاب ہے، پھر ہاں کیا ہے حجی دی کتاب ہے، پھر ہم نے کہا ہو کہ ہاں جی ذکریہ کی کتاب ہے، پھر ہم نے کہا ہو یسایہ کی کتاب ہے۔ نہیں، سیکوینس سے پڑھتے ہیں، سیکوینس سے سکھاتے ہیں، سیکوینس سے سیکھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا ترتیب کا خدا ہے۔ خدا کس کا خدا ہے؟ ترتیب کا خدا ہے۔ اس لیے خدا نے نعمتوں میں سب سے پہلے حکمت کو رکھا۔ کیوں رکھا آپ کو بتا رہا ہوں، ترتیب خدا نے بنائی۔ کیوں حکمت کو رکھا؟ مجھے کئی سال بعد یہ جب میں نے بھید کو پڑھا تو میں نے کہا خداوند یہ مجھ پر تو نے کیسا کرم کیا، میں تو تیرے کلام کو جانتا بھی نہیں تھا اتنا، لیکن پھر بھی میں نے دعاؤں میں تجھ سے حکمت اور علمیت کو مانگا، اور جب یہ بھید مجھ پر کھلا میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں۔ یہ حکمت سب سے پہلے کیوں لکھی خدا نے؟ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، لیکن سلولی بتاتا ہوں، سنتے جائیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، خدا ترتیب کا خدا ہے۔ سب سے پہلے خدا نے ترتیب رکھی حکمت، اور پائی پہلا علم مانگا، پہلا خدا دا کلام مانگا، پھر انہوں ویخ اپلائے خدا دے کلام دے روح دے مطابق علم اور حکمت دے مطابق کرنا ہے، اور پھر تو دنیا دا ہر کام کردا جائے گا، کیونکہ جدو کلام تسی خدا دے علم دے مطابق پیش کرو گے تو روح بچا لو گے۔ معجزوں سے روحیں نہیں بچتی، شفاؤں سے روحیں نہیں بچتی۔ میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں۔ یہ سر پیڑ ہوندا ہوئے نا، 2 روپے دی پیناڈول کھاؤ تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیسی شفا ہے؟ بچہ نہ ہوندا ہے کہ بابے کو چلے جاؤ بچہ ہوئے گا، کیسا معجزہ ہے؟ معجزے شفائیں سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ علمیت اور حکمت بائبل کی دنیا میں بہت گنے چنے لوگ ہیں جو پیش کرتے ہیں، بہت ہی کم، بہت ہی کم۔ آپ کہیں گے نا مسیحیت سب سے بڑا دنیا کا مذہب ہے، وہ آپ کی سوچ ہے اور آپ کی عقل ہے۔ بائبل کے حساب سے دنیا کا پہلا واحد بڑا مذہب یہی ہے، ایمان یہی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت چھوٹے تھوڑے سے لوگ، کروڑوں میں سے کوئی 5-6 ہوں گے۔ چلیں، اگر آپ کہتے ہو یہ تو زیادہ ہی کم کر دیے، تو جیسے اس کے اندر لکھا ہے اس کو پیش کرنے والے کتنے، اپنی زندگی سے حساب لگا کر دیکھ لیجئے۔ حساب تبھی لگائیں گے جب آپ کو خود کچھ آتا ہوگا، اور خود کچھ آنے کے لیے اس کے آگے جھکنا پڑے گا، اس سے مانگیے۔ اس نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، اس بائبل کو اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، پڑھیے اسے۔ تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، خدا ترتیب کا خدا نے حکمت کو سب سے پہلے کیوں رکھا؟ کیوں رکھا؟ میں ایک اور آپ کو ایک چھوٹی سی دلائل دیتا ہوں، سنیے گا۔ یوحنا 13 باب اس کی 13 آیت میں مشہور زمانہ آیت ہے، کہا جاتا ہے، خدا ان کے شاگرد کہتے ہیں
کہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھے دیتا ہوں. 13 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے. یسوع مسیح کو وہ کہتے ہیں، میں 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں جہاں پر لکھا ہے، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو. پس جب وہ اس کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا تو اس نے ان سے کہا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اب سنیے گا، 13ویں ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. یسوع مسیح کہتے ہیں تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، سو خوب کہتے ہو. 2 لفظوں پر غور کرنا ہے کہ تم مجھے استاد اور نمبر 2 خداوند، استاد اور نمبر 2 خداوند کہتے ہو، سو خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض بنتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. آ زندگی چ ایک کام اجے فرض ساڈا جڑا خدا نے کہے، یسوع مسیح نے کہے ایک دوجے دے پیر دھوو. وہ تو اج تک دھوتے نہیں، تو کہنے اسی اپنے آپ مسیح ہیں. مسیح سے ہم نہیں ڈرتے، اسی آکڑ کے کھلو جانے. تو سوچئے گا، میں جس چیز پر آپ کی غور دلوانا چاہ رہا ہوں، پہلے 2 لفظ کیا تھے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو. یسوع مسیح کہتے ہیں میں ہوں جب مجھ خداوند اور استاد نے. آپ نے غور کیا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں، اس کے حواری کیا کہہ رہے ہیں، اس کے چیلے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اپوسٹل کیا کہہ رہے ہیں، اس کے ڈسائپل کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے استاد اور خداوند کہتے ہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں میں ہوں، لیکن یسوع مسیح آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پس مجھ خداوند اور استاد نے. پہلے وہ ان کی بات کر رہے کہ تسی مینوں استاد تے خداوند کہندے ہو، پر میں تھانوں دسنا میں خداوند ہاں پھر استاد ہاں. یہ باریک سی بات کو سمجھیے گا. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں میں خداوند اور استاد ہوں. ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. ایویں نہیں خدا نے حکمت نو پہلا اگے رکھیا. 9 نعمتاں چ پہلا کرنتھیو 12ویں باب چ یہاں پر دیکھیے بالکل ہلکی سی بات ہے، آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی لیکن آپ کی اوپر سے گزر جاتی ہوگی. لکھا ہے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو. یسوع مسیح اگلی آیت میں کہتے ہیں پس جب مجھ خداوند اور استاد نے. یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ پہلے میں خداوند ہوں پھر استاد ہوں. کیسی ترتیب انہوں نے سیٹ کی؟ کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. پھر میں ایک اور دلائل آپ کو تیسری دیتا ہوں. پہلے میں نے آپ کو کتابوں کی فہرست بتائی کہ کیسے ترتیب سے ہیں. دوسری میں نے آپ کو یہ یوحنا 13 باب 13ویں آیت کی ترتیب بتائی کہ کیسے ترتیب سے ہے. اب تیسری آپ کو ترتیب بتاتا ہوں، یہ آپ کے لیے آخری بات ہے اور یہ آپ کو ایسا خوش کرے گی کہ پورا کلام کا نچوڑ ہے. یہ پوری دنیا کے اندر آپ اور میں جانتے ہیں خدا نے سب سے پہلے کس کو بنایا. خدا نے سب سے پہلے اس دنیا میں، اس کائنات میں کس کو بنایا؟ پہلا باب جب آپ پڑھتے ہیں تو ان کی پہلی، دوسری، تیسری آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر نور کو تاریکی سے جدا کیا، پھر اس کے بعد چلتے چلتے سارے کام کیے. خدا نے سمندر بھی بنائے، خدا نے آسمان اور آسمان کے حشرات بھی بنائے، خدا نے زمین اور زمین کا لشکر بھی بنایا، خدا نے سمندر اور سمندر کے تمام جاندار بھی بنائے، خدا نے ہر ایک چیز کو بنایا، خدا نے ہر ایک چیز کو بنایا. خدا نے پھر چوپاہوں کو بھی بنایا، خدا نے پھر آدم کو بھی بنایا. تو میرا سوال پھر آپ سے وہی ہے کہ خدا نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس کو بنایا؟ زمین کو، آسمان کو، تاریکی کو روشنی سے جدا کیا، آفتاب صداقت کو، آفتاب نیر کو، نیروں کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا. نیر جو آسمانوں پر ہوں وہ روشنی دیں. نیر اکبر کو بنایا، نیر اصغر کو بنایا، سیاروں کو بنایا، آسمان کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، کروبیم، سرافیم، ترافیم کو بنایا، زمین کو بنایا. زمین کے نیچے سب سے پہلے جو نظر نہ آنے والے یونی سیلولر ایک سیل پر مشتمل ہیں ان کو بنایا. اس کائنات میں خدا نے سب سے پہلے حکمت کو بنایا. ہالےلویا. حکمت، علمیت اس لیے ضروری ہے. اس کائنات میں سب سے پہلے خدا نے حکمت کو بنایا.
حکمت اور علمیت اس لیے ضروری ہے۔ کیسے؟ آپ میرے ساتھ دیکھیے مثال کی کتاب، اس کا 8واں باب، میں آپ کے سامنے 18ویں آیت سے 30ویں آیت تک پڑھوں گا، لیکن آپ نے پورے اس 8ویں باب کو پڑھنا ہے۔ یہ پورا کا پورا باب حکمت کے لیے ہے۔ سنیے گا غور سے، یہاں پر کیا لکھا ہے حکمت کے بارے میں۔ خدا کیا کہتا ہے مقدس سلیمان کی معرفت: دولت اور عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ بہتر، اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر، انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ اب سنیے گا، خداوند نے نظام عالم کے شروع میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے نظام عالم، عالم کہتے ہیں دنیا کو، خدا نے دنیا کو بنانے سے پہلے، خدا نے نظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے، یعنی خدا نے قدیم زمانے جو سب تو پہلا کچھ بھی بنایا ہو، وہ لکھا ہے مجھے پیدا کیا۔ کس کو؟ حکمت کو پیدا کیا۔ اور آگے لکھا ہے 23ویں آیت میں ازل سے یعنی ابد ہی سے مقرر ہوئی۔ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب حکمت تھی۔ جو زمین آسمان کچھ بھی نہیں ہن، وہ حکمت سی خدا دے نال۔ اور آگے لکھا ہے اس سے پہلے زمین تھی، سنیے گا، اس سے پہلے زمین تھی، میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ عزیزو سنیے، کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے لکھا ہے جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی، یعنی آسمان بننے سے بھی پہلے۔ اس کے آگے لکھا ہے جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، اور جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا۔ افلاک کہتے ہیں فلک کی جمع، یعنی آسمانوں کو جب اس نے بنایا میں تب بھی وہیں تھی، اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، میں تب بھی وہیں تھی۔ آگے لکھا ہے جب اس نے زمین کی بنیاد کی نشان لگائی، اور اس وقت ماہر کاراگری کی مانند اس کے پاس میں وہیں تھی۔ سب کچھ جب بنایا گیا حکمت وہیں تھی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے خدا نے حکمت کو بنایا۔ آپ بھی مانگ لیجئے، اسی لیے ترتیب سے خدا نے سب نعمتوں سے اول درجہ سب سے اوپر رکھا حکمت کو۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا۔ جے یسودی، ہر شاہ یسودی، اس کلام خدا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے بھی برکت پائیں۔ آمین ثم آمین۔